अस्सलाम वालेकुम। क्लीवलैंड से आपको मेरा सलाम। यहाँ से हम जा रहे हैं बफलो और फिर बस बाय रोड जाएंगे, तो ये भी सुकून है। उठ गई थी मैं सुबह सुबह से, मतलब आज 9 बजे उठी। वैसे तो 4 बजे उठ के भाग रहे हैं हम लोग, मगर फिर ऐसे ही है, मतलब बात सफ़ेद हो गई फिर से। चलो भैया, मीरा के घर जाऊँगी कल, तो इंशाल्लाह वहाँ करूँगी। अभी तो रात को ज़रा बहला लूँगी अपना दिल। आगे से खुले छोड़ दो तो पता नहीं चलता। हाँ, कोई मैं पीछे करके बांधती हूँ तो वो बहुत नज़र आते हैं। तो खैर, तो बस जा रही हूँ मीरा के घर। इंशाल्लाह 2 ढाई दिन बच्चों के साथ गुजारूंगी। पहले तो खड़ी खड़ी गई थी ना, 10 तारीख को उसका बर्थडे था, तो वहाँ से एक रात में भाग गई। अब फिर वो एक जगह मुझे मिलने आए थे, जहाँ पे हमने कनेटिकट में, तो वहाँ से 2 घंटे की ड्राइव करके वो मेरे शो में आ गए थे। बच्चे बड़े खुश हुए थे। तो बस अभी ये सुबह से लगी भाई, सांस यूँ चढ़ा हुआ है कि पैकिंग हर जगह अनपैक, फिर पैक, फिर ये भी होता कि भूल ना जाऊँ, कुछ रह ना जाए। और पता नहीं, छोटा सा अपना मेकअप का पाउच रखा होता है, जो मैंने मुन्ना से, ऐसे 2-3 चीज़ें हैं। छोटा सा मुन्ना सा पफ है उसमें, और एक लिप ग्लॉस है, पता नहीं कहाँ गिरा दिया। कीमती नहीं था, अहम था। हाँ, ये मेरा बड़ा पक्का जुमला है। फला चीज़ गुम गई लेकिन कीमती नहीं थी, अहम थी। तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि सोने की चीज़ ही कीमती हो, कुछ चीज़ें वैसे भी अहम होती हैं। मतलब मैं जैसे कहती हूँ ना कि वो, हम शूटिंग पे होते हैं तो टेल कोम होती है, तो टेल कोम से हम बालों को ज़रा सेट करते हैं। वो कहीं नहीं मिल रही, इतनी सी चीज़ है, अल्लाह जाने 200 की है कि 500 की, 300 की, मुझे नहीं पता। तो मैं कहती हूँ भाई, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये कीमती नहीं, अहम है, इसके बगैर काम नहीं चलना। तो ये याद भी रखिए, ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें अगर कीमती नहीं भी हैं तो अहम है ना। बहुत से रिश्ते ऐसे हैं, रिश्ते तो खैर बिन बेकीमत होते हैं, उनका तो कोई मोल ही नहीं है। जिनको अगर आप लोग सही से निभा लें तो बड़ी बात है। अच्छा जी, ये देखिए, ये बक्सा, ये हैंड कैरी, एक ये बैग, इसमें होता है मेरा खाने पीने का सामान। यानी रास्ते में जो हम जैसे बाय रोड जाएंगे ना, ये तो पीछे चले जाएंगे ट्रंक में। ये जो थैला, इसमें चिप्स हैं, इसमें क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट हैं, मेरे लड्डू हैं। मेरे लड्डू तो इतने हिट चले गए, मैं आपको क्या बताऊँ। ये हमारे ग्लोबल हेड हैं इंडस के, परवेज साहब। रास्ते में इन्होंने, और हमारे एंकर फ्रेंड हैं ओवैस, उन्होंने और नुमान ने तो लड्डुओं के ऊपर अटैक कर दिया, और उनको आ गया मज़ा। फिर मैं परवेज साहब के घर गई तो मैंने लड्डू बनाए वहाँ। और बनाना क्या है, उसको सबको बस ग्राइंड करना है, हल्का सा स्टर फ्राई करना मेरे, और उनको फिर बाइंड करने के लिए खजूर ऐसे ले, तो 150 लड्डू बनाए मैंने। मेरा नाम तो लड्डुओं वाली माई पड़ जाएगा। लेकिन हर कोई कहता है कि क्या बात है, और क्या, ना तो उसमें कोई आर्टिफिशियल मीठा है, ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो। सब चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। और किसी ने मुझे कहा था कि हमें पता नहीं, फिर से बताएं, क्या बताएं, ड्राई फ्रूट सारे, वही पिस्ते, बादाम, अखरोट, काजू, अगर चाहे तो मर्जी। मुझे सबको पसंद नहीं होता काजू। इलायची पाउडर, फिर उसमें खोपरा जो है छोटा छोटा जो होता है, क्रश्ड, और फिर फ्लैक्स सीड, पम्पकिन सीड, कद्दू के बीज जिसको कहते हैं, और अलसी के बीज, और मखाने। तो ये सब जब हल्का सा स्टर फ्राई करें थोड़ा से देसी घी में, ऐसा ना हो कि गीला हो जाए, सिर्फ इसलिए कि उसका जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। और उसके पाउडर को फिर आप खजूरों एक बड़ी वाली लेके ना, इसमें गूदा होता है, गुठली निकाली और ऐसे करके बाइंड करें। पक्के बने हुए, कुछ भी नहीं हो रहा उनको। फिर मैंने उनको रखा असल में इसमें एल्यूमिनियम फॉइल में, ताकि वो टूटे नहीं। तो मैं तो लेके फिर रही हूँ, मेरे तो 3 लड्डू रह गए, सब इन 2 लड़कों ने खा लिया। फिर मैंने उनको बना के भी दिए। तो वो फिर मानने का, मैं तो अपनी बीवी को दे आया हूँ ताकि वो बनाए, उसको बता के आया हूँ। अच्छा है ना, इस तरह से आप नट्स भी खा लेते हैं, और फिर आपका एक मील हो जाता है। फजूल में जो चीज़ें खानी है उसका तो बाजार में तो खैर खाती नहीं। मैं यहाँ पे चिप्स का पैकेट लेके फिर रही हूँ, 20 दिन हो गए, खाया नहीं अभी तक। इसलिए कहीं किसी जगह पे अगर मुझे चाह दिल, अभी तक चाहा ही नहीं, मैं क्या करूँ। बस मज़े की धूप है। क्लीवलैंड अच्छा शहर है, बस छोटा सा क्वाइट सा शहर है, और अच्छे लोग थे। रात को भी उन्होंने बहुत अच्छा हमारा फंड रेज किया, और बहुत मज़ा आया। बहुत तमीज़ के, तहजीब के लोग थे, और उनसे बात करके भी अच्छा लगा। और अभी हम जाते हुए नाश्ता करेंगे कुछ लोगों के साथ। यहाँ बिस्तर उजाड़ के जा रही हूँ। मेरी तो आदत है होटल के कमरे के भी बिस्तर बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा भाई, मैंने बक्से पैक किए, इन्होंने तो आना ही है, भी रूम सर्विस वालों ने, तो बस दरवाज़ा खड़का रहे थे। मैंने कहा चले फिर देखते हैं आगे कहाँ कहाँ आपसे मुलाकात हुई। लो जी, नया होटल, नया शहर, बफलो आए हम। बड़ी प्यारी जगह भी है, तो बहुत ही प्यारा सा होटल है, बहुत कलरफुल सा, अच्छा लग रहा है, प्लेजेंट और स्पेशियस सा है।
تو بس آج رات یہاں پہ ہے، پھر میں کل صبح نیو یارک چلے جاؤں گی بچوں کے پاس انشاءاللہ۔ بڑا اچھا راستے میں ٹائم گزرا نعمان کے ساتھ، تو بس مزہ ہی آ جاتا ہے، مستی کرتے آتے ہیں ہم لوگ گپے لگاتے ہوئے۔ نعمان کے جو پنجابی جوک ہیں نا بڑے مزیدار، تو بس شکر ہے اچھا سفر گزر رہا ہے۔ اور ہم کہیں کسی کے گھر ناشتے پہ گئے تھے، انہوں نے بڑی خاطر کی، بڑے اچھے لوگ تھے۔ کلیولینڈ بہت اچھا شہر ہے، باقی جہاں اپنائیت ملے وہی شہر اچھا ہے نا، ایسا ہی ہے۔ اور جہاں پاکستانی ہے وہاں اپنائیت ملتی ہے۔ بلکہ کل مجھے بہت اچھا لگا، ہماری فنڈ ریزر میں سب سے پہلے جو ڈونیشن کا اناؤنسمنٹ تھا وہ ہمارے ایک انڈین مہربان دوست تھے، انہوں نے کیا۔ وہ تھے شاید حیدرآباد دکن سے، اور پھر ایک اور صاحب تھے جو بہار سے تھے۔ تو میں نے کہا دیکھیے انسانیت سے بڑا کوئی اور مذہب نہیں ہے، اور انہوں نے ہمارے لیے پاکستان کے لیے ہمارے انڈس ہاسپٹل کے مریضوں کے لیے ڈونیشن دیا۔ تو یہ بڑی اچھی فیلنگ جو ہے، میں نے کہا بہت شکریہ ادا کیا۔ میں نے وہ اسٹیج پہ چڑھتے ہی کہا کہ دیکھیں یہ کتنی پیاری روایت ہے کہ یہ نہیں کہ پاکستان کے لوگوں کا ہے تو ہمیں اس سے کیا نہیں ہے، ایسی بات نہیں، انسانوں میں ایسی چیزیں ہیں ہی نہیں، انسان تو ہمیشہ اچھا ہی سوچتے ہیں۔ اب مسائل اور طرح کے ہیں تو کیا کریں، کبھی زندگی میں ایسا کہتے چمتکار ہو جائے کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ہم جو سب اس طرف کے لوگ ہیں آپس میں بالکل ایسے گل مل جائیں کہ اگر کیا کریں، حسرتیں ان گنچوں پہ جو بن کھلے مرجا گئے۔ خواہش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور آج کل میچ کی بڑی گرمی چڑھی ہوئی ہے بھائی، لوگ بڑے پریشان بھی ہیں، ٹینشن بھی ہے۔ کرکٹ میچ جو دبئی میں ہو رہا ہے، میں راستے میں دیکھ رہی تھی ہمارے جو یونیورسٹی گلوبل ہیڈ ہیں پرویز سابو اور نعمان، یہ لوگ، مجھے تو اتنا خاص سچی باتیں پتہ نہیں سے کتنا ہوتا کہ ہیں جیت گئے کہ ہار گئے، باقی مجھے کیا انٹرسٹ ہے۔ بہرحال افسوس ہو رہا ہے کہ کرکٹ بھی جا پڑا نیچے پہلے، اور دوسری چیزوں کی طرح کرکٹ سے بھی لوگ مایوس ہو گئے ہیں، ان کا دل بہلتا تھا، وہ پریشان ہو گئے ہیں۔ ایسا گیم جو آپ کو پریشان کرے کیا ضرورت ہے کھیلنے کی۔ اینی وے چلیں دیکھتے ہیں اگلے کلپ میں کیا کر رہی ہوں، تو پھر بات ہوتی ہے۔ اوکے، وہ ہمارے نعمان اجاز صاحب کھڑے ہیں، کمرے لے رہے ہیں، ہم لوگ اپنے اپنے لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور یہاں صبح بریکفسٹ ہوتا ہے۔ صبح بھی میں نے نکلنا ہے 10 بجے، ہوپ فلی بریکفسٹ کر کے ہی جاؤں گی۔ تو دیکھا کتنا مزہ کر رہے ہیں میرے ساتھ ہیں، آپ کو میرے ساتھ بہت مزہ آ رہا ہے، آپ بہت انجوائے کر رہے ہیں میری وجہ سے۔ شکر ہے اللہ کا، یہ چیزیں بھی بڑی نہیں ہیں۔ السلام علیکم، بفلو ایئرپورٹ سے بس میں اب نیو یارک جا رہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ذرا 2 دن بچوں کے ساتھ گزاروں گی، تھوڑا سا اچھا ٹائم گزاروں گی، ذرا ریسٹ کروں گی، پھر اگلی منزل پہ۔ تو میں نے جیسے شروع کیا پیچھے بیٹھے ہوئے بڑے میاں نے باتیں شروع کر دی، میں نے کہا لو بھائی یہ تو آوازیں آنے لگ جائیں گی۔ خیر بہرحال رات کو اچھا رہا ماشاءاللہ، بفلو نے بہت اچھا ساتھ دیا، اور بہت انڈس ہاسپٹل کے لیے بڑا دل فراخ کیا، بہت اچھے لوگ ملے۔ مجھے لگتا ہے دنیا میں زیادہ اچھے لوگ ہیں، اور میں اپنے آپ کو تو ہمیشہ کہتی ہوں سچ مچ کہ مجھے اچھے لوگ زیادہ ملتے ہیں، اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے کہ میں بڑی خوش قسمت ہوں، مجھے اچھے لوگ زیادہ ملتے ہیں۔ ساتھ ہی میں کہتی ہوں میں بڑی چلاک ہوں، میں گندے گندوں سے کٹ جاتی ہوں۔ جو مجھے اچھے لگتے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں، ان کے ساتھ چل دیتی ہوں، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ لکی ہوں کہ مجھے اچھے لوگ ملتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے، دنیا میں بہت ساری پازیٹیوٹی ہے، بہت ساری زندگی میں، اور بہت کچھ ایسا ہے جو اچھا ہے۔ سو اچھی نگاہ سے بھی جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اچھی لگتی ہے۔ بہرحال خیر رات کو وہی ہمیشہ حسب معمول تصویریں کھنچوا رہے تھے ہم لوگ، میں اور نعمان، اور بس ظاہر ہے لوگوں کی محبت بھی ہے، پاگل ہو رہے ہوتے ہیں محبت سے، پھر اتنے دور سے ہم آئے ہوتے ہیں تو ان کی محبت کا کوئی عالم نہیں ہوتا۔ اچھا ایک بات میں آپ سے کہوں، جیسے میں نے پہلے بھی شاید ایک بار کہا تھا کہ بہت ساری خواتین حق کرتی ہیں، گلے ملتی ہیں، اور کچھ خواتین ہاتھ ملاتی ہیں۔ اچھا پتہ نہیں مجھے یہ ہو گیا کرونا کے بعد، ویسے میں کہتی بھی ہوں ان کو کہ پلیز آداب کریں، سلام کریں، اور ہاتھ نہ ملائیں، کیونکہ ہاتھوں میں ویسے بھی ہمارے جرمز لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم سب کے لگے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ پھر ایک دوسرے کو ہاتھ سے ٹرانسفر ہوتی چیزیں۔ اب ذرا کانشیس ہو گئی ہیں بہت زیادہ، تو میں نے پرسوں شاید کہیں پہ
ایک خاتون آئی تھی, انہوں نے ہاتھ بڑھایا, میں نے کہا آداب السلام علیکم, تو ان کو اچھا نہیں لگا. میں نے بعد میں شکایت سننے کے لیے کہ انہوں نے ہاتھ ہی نہیں ملایا. ارے بھائی میں حق کرنے کو تیار ہوں, تو میں ہاتھ کیوں نہیں ملاؤں گی؟ اور میں سب کو کہتی ہوں, بلکہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کر دیتی ہیں, میں ان کو کہتی ہوں بیٹے آپ ہاتھ کیوں ملا رہے ہیں, آپ سلام کریں, بڑوں کو سلام کرتے ہیں, پیار لیتے ہیں. لیکن اب یہ نیا رواج ہوا ہے کافی عرصے سے, حالانکہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں, یاد دلا چکی ہوں. بتانا کیا ہے کہ بھئی یہ ہمیشہ کا ایک دستور تھا. عورتیں آداب سلام کرتی تھی, آدمی ہاتھ ملاتے تھے. اب کوئی آپ سے بہت پیار کرے یا بہت کلوز ہو تو چلو وہ گلے بھی لگ جاتا ہے, لیکن یہ جو ہاتھ بڑھانے والا کام ہے نا, اس کو ذرا سوچ لیں. کیونکہ واقعی میں جسے رات کو گئی شو میں, تیار ویار ہوئی تھی, میک اپ کرتی ہوئی, تو اس کے بعد اپنی ہاتھ دھونا بھول گئی تھی جو بھی ہے. لیکن بعد میں جب میں واپس آئی, میں نے آ کے ہاتھ دھویا تو اتنا سارا میک اپ نکلا میرے ہاتھ سے, اور ظاہر ہے میں نے جہاں جہاں بھی ہاتھ لگایا ہوگا تو وہ چیزیں اب بہت ہم کانشیس بھی ہو گئے ہیں, جو کہ صحیح بات بھی ہے, اور خیال رکھنا چاہیے. تو برا نہیں ماننا چاہیے, اس بات کو پازیٹیولی لیں, کیونکہ کسی وجہ سے نہیں کوئی کہہ رہا کہ آپ کے ہاتھ خراب ہیں. میرے بھی تو ہاتھوں میں جراثیم ہوتے ہیں نا, کسی کے بھی ہو سکتے ہیں. سو یہ بات کی خیر. تو بس یہ ہے تو چھوٹا سا شہر, لیکن دل بڑا تھا یہاں پہ سب کا. بہت اچھی طرح انہوں نے ڈونیشن دیا, اور بہت زیادہ لوگوں نے انڈس ہاسپٹل کے لیے کوآپریٹ بھی کیا. تو اچھا ہی لگتا ہے کہ انسانیت زندہ ہے, اور انسانوں کو انسانوں کے لیے احساس بھی ہے. کیا کیا وہاں پہ ہم دکھاتے ہیں جب انڈس کی شو ریل اور مریضوں کے حالات دکھاتے ہیں. غریب لوگوں کے لیے گھر بھی ہوتے ہیں, ان کو رہنے کا بھی انتظام کرتے ہیں لوگ, کیونکہ جو 2-2 سال کے لیے آئے ہوتے ہیں اپنے علاج کرانے, وہ کہاں رہیں. تو ان کے جو مطلب خاندان والے ہیں, ان کے لیے ایک رہنے کا انتظام. کوئی ایسے مزدور ٹائپ ہو تو ان کے لیے مزدوری یا ان کے لیے کام کا بھی انتظام. بہت کام ہو رہا ہے. وہاں اسکول بھی اندر بنایا ہے انہوں نے, تاکہ بچوں کا سال ضائع نہ ہو جو بچے کینسر پیشنٹ ہوتے ہیں. چلیں بس اب میں وہاں جا رہی ہوں, انشاءاللہ وہاں کی کچھ اور کلپ بناؤں گی. ابھی آج اتنا ہی. آ گئی میں نیو یارک, ایئرپورٹ پہ کھڑی ہوں. ابھی میری ایک دوست ہیں, انہوں نے اوبر بھیج رہی ہیں, مطلب مجھے تو بلانے نہیں آتی, سوری, میری تو عادت نہیں, پاکستان میں تو مجھے آتے ہی نہیں. ویسے اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن میں نے کہا بھائی مجھے تو آپ منگوا کے دیں, یہاں پہ بھیج کے دیں. ابھی میں دیکھ رہی تھی یہاں پہ پارکنگ میں کسی نے غلط لگائی ہوئی تھی, تو پولیس کی گاڑیاں آئیں, انہوں نے ہٹوا دیا خیر. لیکن میں دیکھتی کتنی اچھی پولیس کی گاڑیاں ہیں, اور کتنی ان کی یعنی صاف ستھری. ہمارے بیچارے غریب پولیس والے گندی گندی موبائلیں ہوتی ہیں, سنا ان کو اس میں کوئی وہ بھی نہیں دیتے, پیٹرول بھی. بڑی کہانیاں سنی میں نے. اور پھر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ایسے کام کریں جیسے یہ لوگ کرتے ہیں. ان کی تو لوگ عزت بڑی کرتے ہیں, ان کو سر کر کے بات کرتے ہیں. ہماری پولیس کی ریفارمز ہوں گی تو آدھے مسئلے حل ہو جائیں گے, کہ انصاف ہو جائے گا. جب آپ ان کو پھٹی ہوئی وردیاں دیں گے, جب ان کے جوتے کپڑے اچھے نہیں ہوں گے, جب ان کے مسئلے مسائل ہوں گے, بیچارے کہاں سے ایمانداری لائیں گے. مطلب سوری, میں اس کو انکریج نہیں کر رہی بے ایمانی کو, لیکن وہ کیسے کام کی کارکردگی وہ ہوگی جو آپ سمجھتے ہونی چاہیے اور جو ہونی چاہیے. ان کی عزت بحال کریں. پڑھے لکھے تھوڑے سے ہوں, تھوڑے سے لوگوں کو ڈیل کرنے کی تمیز جانتے ہوں, پھر ان کو آپ تنخواہیں اچھی دیں. ان کے بھی بچوں کا حق ہے اچھے اسکولوں میں جانا. ان کو آپ نے گندے مندے حالوں میں رکھا ہوا ہے, تو پھر وہ کیوں نہیں پھل والے سے 200 روپے کا پھل مطلب جھپٹنے کی کوشش کیوں نہیں کریں. آپ کوئی بھی لا بنائیں, پولیس والوں کے پیسے بنتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس پتہ نہیں کتنی 5-6 ہزار تنخواہیں ہیں, مجھے نہیں پتہ اتنی ہے. جوتے پھٹے ہوئے, حلیے برے, غریب, ان کو کوئی منہ نہیں لگاتا, نہ کوئی رسپیکٹ کرتا. جب کوئی رسپیکٹ ہی نہیں کرتا تو ان کی بات کیسے مانیں گے, مجھے یہ بتائیں. یہ بہت ضروری ہے کہ پولیس کو ریفارمز کے ذریعے تھوڑی سی ان کو ایلیویٹ کیا جائے, ان کی عزت نفس جو ہے اس کو دیکھا جائے, اور ایسے موٹے پیٹوں والے گنجے منجے گندے قسم کے شکلوں والے پولیس والے نہ رکھیں جن کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. ان کو دوڑے لگوائیں, پر ان کو پہلے کھانے پینے کو تو دیں. غریبی میں کیا دوڑے لگائیں گے وہ, پھر ادھر ادھر سے ہوٹلوں سے چھین جھپٹ کے کھائیں گے نا وہ. پھر آپ ان کی رشوت پہ بڑی باتیں کرتے ہیں. ارے بھائی روٹ کاز تو دیکھیں, بیسک آپ کام نہیں ٹھیک سمجھیں گے تو پھر کیسے ٹھیک ہوگا. ہر چیز کا ایک دوسرے سے کنیکشن ہے, ہر چیز کا. میں بتا رہی ہوں جو آپ لا بناتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پولیس کی رسپیکٹ ڈیولپ کریں, ان کو تھوڑا سا فائنینشلی اسٹرانگ کریں, ان کی ٹریننگ کریں, ان کی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھیں. کتنے دباؤ میں ہوتے ہیں, دھوپ پہ کھڑے ہوئے, جب ٹریفک پولیس والے بھی روک رہے ہوتے ہیں اور آپ نہیں سنتے ان کی بات, تو پھر لڑائیاں ہو جاتی ہیں نا. اور ان کو آپ منہ ہی نہیں لگاتے کیونکہ وہ بیچاروں کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہوتی. یہ ہے نا, اسے بھی پولیس والا اندر گیا, اس کے پاس کتا تھا, ورنہ میں اس کی بھی ویڈیو بنا رہی تھی. بڑا سا کتا سونگتا ہوا جا رہا تھا. میں نے کہا اس کی ویڈیو بناؤں گی تو پتہ نہیں مجھے ہی نہ پکڑ لے کہ کس بات کی ویڈیو بنا رہی تھی. اتنا بڑا کتا تھا, سونگنے والا نہیں ہوتا وہ.
یہاں پہ تو بات ہی کچھ اور ہے. تو اب آپ جب افسر کی طرح ٹریٹ کریں گے تو تبھی وہ پولیس والا کچھ کرے گا نا. بہرحال ہر محکمے میں ہر انسان کو عزت نفس چاہیے, اس کے بچوں کو سکون چاہیے, اس کو رسپیکٹ چاہیے, اس کو زندگی میں کچھ اسٹرانگ بنائیں تاکہ وہ اپنا کام ٹھیک سے کر سکیں. ٹھیک ہے نا, اب میری عمر آ گئی ہے, نہیں آ رہی.